नाज़रीन, DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में छुपा हुआ असल पैगाम क्या है और किसको है, और फिर सबसे अहम बात जो मैं आज आपसे शेयर करने जा रहा हूं, जो बड़ी खबर है, जो ब्रेकिंग न्यूज़ होगी आपके लिए, वो ये है कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के हवाले से अब फैसला कर लिया है। क्यों किया है, इसकी एक तारीख भी है, और वो क्या तारीख है, और फिर ये कि वो फ़ैसला क्या है, क्या मराहिल हैं, पहले क्या होगा, फिर क्या होगा, और फिर ये कि ये जो तालिबान के अमीर मुत्तकी वहाँ भारत में बैठे हुए हैं हमारे दुश्मन की गोद में, तो क्या खिचड़ी पक रही है, और फिर इसके नतीजे में क्या होने वाला है, मियाँ ताहिर। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें DGISPR ने बड़ी तफसील के साथ हर इशू पे जो कि दहशतगर्दी से रिलेट है, और दहशतगर्द जो पॉलिटिकल पैटर्नेज लेते हैं, और पॉलिटिकल जो फोर्सेस हैं या ऐसे ग्रुप्स हैं या ऐसी कोई पार्टी है, ज़ाहिर है PTI है, वो किस तरह से इनको मदद दे रही है और उसका अब क्या करना है। सबसे बड़ी बात ये है, मदद दे रही है, सबको पता है, सब क्लियर है। एक बयानिया, एक बातचीत का बयानिया, फिर उस बातचीत के बयानिए के बाद उन लोगों की के लिए हमदर्दियाँ पैदा करना लोगों में। ज़ाहिर है जब पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो ख़ास बयानिया बनाती है और फिर ख़ास तौर पे नौजवानों को इस्तेमाल करके, तो वो लोगों में वो एक बयानिया बनता है, लोग उसका असर लेते हैं। और मैं अपने बहुत सी वीडियोस में ये बता चुका हूँ कि असल रुकावट हमारे यहाँ जो दहशतगर्दी हो रही है और उसकी बढ़ती हुई वारदातें जो हैं, जो दिन ब दिन बढ़ रही हैं, जिसमें हमारी अफवाज के लोग शहीद हो रहे हैं, अफसर जवान शहीद हो रहे हैं, हमारी कुर्बानियाँ दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, इसकी वजह जो है वो ये पॉलिटिकल बयानिया है और उसके नतीजे में पैदा होने वाली हमदर्दी है। ये इसमें अब कोई दो राय रह नहीं गई हैं। अब कोई अगर किसी बात से कुछ जानबूझ के जुड़ा रहना चाहता है तो फिर जाहिर है उसके लिए फिर वो उन्होंने 3 नुकात कहे हैं। पहली बात तो ये है कि या तो वो इन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ खुद कार्रवाई करे, यानी कि किसको कहा है, KP हुकूमत को कहा है, और उस पॉलिटिकल पार्टी को कहा है जिसकी हुकूमत है और आगे जिसकी आगे बनने जा रही है। दूसरा ये है कि अगर वो खुद कार्रवाई नहीं करना चाहते तो फोर्सेस के साथ मिलकर कार्रवाई करें, और तीसरा कि अगर दोनों ये कबूल नहीं है तो फिर उनकी साइड पे खड़ा हो जाए, तो उसके ख़िलाफ़ फिर जो भी कार्रवाई होगी वो उसको दहशतगर्द और उसका सहूलतकार ही समझा जाएगा। ये 3 पॉइंट हैं, बड़े वाजे कर दिए हैं। और दूसरा इसमें जो बड़ा पॉइंट है, जो इशारा है और जो पैगाम है, वो है वो पॉलिटिकल जो सियासी लोग हैं उनके लिए जो इमरान ख़ान के बयानिया पर चलना चाह रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि इमरान ख़ान जो एक बंदा जिसने इन दहशतगर्दों को इस पाकिस्तान में वापस लाने में एक बयानिया बनाया और उनको सहूलत फराहम की, उसको अब नहीं छोड़ा जाएगा। यानी कि उसको और उसके पीछे चलने वाले पैरोकारों को, पैरोकार वही होते हैं ना जो आंखें बंद करके चलते हैं, नहीं छोड़ा जाएगा। ये जो अहम पॉइंट था। और फिर इससे अगला जो अहम पॉइंट है वो है कि पाकिस्तान की अवाम के तहफ़्फ़ुज़ की खातर, उनकी हिफाजत के लिए, उनकी सलामती के लिए, मुल्क के पाकिस्तान वतन अज़ीज़ की सलामती के लिए इस मुल्क में दहशतगर्दी करने वालों का हर जगह पीछा किया जाएगा। यानी कि वो अफ़गानिस्तान हो या कहीं और जो रात को स्ट्राइक्स हुई अफ़गानिस्तान में काबुल के पास, उसका भी यही जवाब दिया गया। नाम लेने की उन्होंने ज़रूरत महसूस नहीं की। नूर वली महसूद के मारे जाने का उन्होंने क्वेश्चन जो था वो बड़ा क्लियर था, और उस पर उन्होंने कहा कि ऐसी कार्रवाइयाँ होती रहेंगी। मतलब ये है कि ये हुआ है, मार दिया हमने, और इससे आगे भी हम जाके मारेंगे, वो चाहे कोई कहीं भी जाके छुपा हो। अफ़गानिस्तान अगर उनको पनाह देगा तो फिर उनको नहीं छोड़ा जाएगा। वो जहाँ भी जाके छुपेंगे, वो बेशक उनकी गोद में जाके बैठ जाएं, वो काबुल में सदारती महल में भी बैठा होगा तो उसको नहीं छोड़ा जाएगा। ये है असल में पैगाम। और ये मैं आपको असल ख़बर भी देना चाह रहा हूँ इसमें कि पाकिस्तान ने अब फैसला कर लिया है कि ये जिस कदर हमें तंग करना था अफ़गान हुकूमत ने, वो कर लिया। अब हम अफ़गान हुकूमत को, ठीक है उन्होंने अभी भी लफ्ज़ ब्रदरली कंट्री कहा है, लेकिन असल में अफ़गान हुकूमत अब ब्रदरली हुकूमत नहीं है। कंट्री हमारा ब्रदरली है,
وہ حکومت ہماری برادرانہ حکومت نہیں ہے، وہ کوئی ہماری ہمسایہ حکومت نہیں ہے، ہماری ہمسایہ تو ہمسایہ ہی ہے، مطلب اس طرح کا جو جس سے تعلق ہوتے ہیں، اور وہ کوئی ہماری اسلامی بھائی نہیں ہے۔ اسلامی بھائی تو وہی ہوتا ہے نا جو پھر اسلام کی بنا پہ، مذہب کی بنا پہ، دین کی بنا پہ ایک تعلق قائم کرتا ہے، اور جب وہ یہود و ہنود کی گود میں جا کے بیٹھے تو وہ اسلامی بھائی نہیں ہوتا، وہ ہمارا دشمن ہوتا ہے، اور وہ دشمن ہے۔ امیر متقی کہاں پہ ہے اس وقت؟ ان کا وزیر خارجہ مولانا سو کالڈ متقی، امیر متقی کہاں پہ بیٹھا ہوا ہے؟ یہ وہ امیر متقی ہے جس کے زلمے خلیل زاد کے ساتھ یوں تعلقات ہیں، بلکہ یہ اس کے ساتھ خاندانی تعلقات ہیں۔ زلمے خلیل زاد کون ہے؟ سی آئی اے کا ایجنٹ، جو امریکی حکومت کا ایجنٹ ہے، اور وقتاً فوقتاً وہ یہاں آ کے کابل میں دورے کرتا رہتا ہے۔ اس کے ساتھ اس کے فیملی تعلقات، اور اس کی پوری فیملی جو ہے، اس کے بچے جو ہیں وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں امیر متقی کے، اور یہ اس وقت 8 روزہ دورے پہ پاکستان کے ازلی دشمن، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اس کے لا الہ الا اللہ کے ازلی دشمن بھارت کی گود میں بیٹھا ہوا ہے جا کے، اور وہاں جا کے اس نے یہ جو ہم نے اٹیکس کیے ہیں، اس کو نہیں پتا کہ ہم نے کس پہ اٹیک کیے ہیں، اس دہشت گرد پہ کیے ہیں جو یہاں پہ دہشت گردی پھیلا رہا ہے، ان دہشت گرد نیٹ ورک کو جا کے نشانہ بنایا ہے، جن کو یہ طالبان جو ہیں یہ سپورٹ کر رہے ہیں، اور وہاں پہ وہ بیٹھ کے یہ ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور ان کو سبق سیکھنا چاہیے۔ کس سے؟ روس سے؟ انگریز سے؟ نیٹو سے؟ بھئی سبق افغانوں کو، ان طالبانوں کو سیکھنا چاہیے۔ کیا بلا سبق ہے؟ سبق یہ ہے کہ اگر یہاں پہ سوویت یونین کامیاب نہیں ہوا تو وہ آپ کی وجہ سے نہیں ہوا، وہ پاکستان کی وجہ سے یہاں پہ سے بھاگا ہے۔ وہ پاکستان کی طاقت تھی جس نے اس کو بھاگنے پہ مجبور کیا ہے، وہ پاکستان کی انٹیلیجنس اور افواج تھی اور عوام تھی جنہوں نے اس جنگ کو لڑا ہے، اور اس کو بھگتا بھی ہے بعد میں۔ اس کے نتیجے میں آنے والے جو اسلحہ ریس تھی، اس کے نتیجے میں آنے والا جو منشیات کا ایک مصیبت تھی، ایک عذاب تھا ہم پہ، ایک لعنت تھی، اس کو آج بھی ہم بھگت رہے ہیں۔ اور پھر جب امریکہ آیا ہے تو اس کو بھی ہم نے بگایا ہے۔ وہ آج بھی اس بات کو یاد کرتا ہے کہ پاکستان اگر ہمارے ساتھ ہوتا تو ہم افغانستان سے ہزیمت اور شکست لے کے نہ بھاگتے۔ یہ آنکھیں کھول کے، دماغوں کو کھول کے یہ یاد رکھیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ یہاں وہاں پہ فلاں سے سبق سیکھیں، فلاں سے، بھئی آپ کو اپنے آپ سے سبق سیکھیں۔ پاکستان نہیں ہے نا اگر آپ کے ساتھ، تو جائیں پھر جا کے ہندوستان سے مدد لے کے دکھائیں۔ اب کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی برادرلی کنٹری نہیں ہے، کوئی اسلامی بھائی نہیں ہے، ختم۔ جو دشمن کا دوست ہے وہ دشمن ہے، دو ٹوک بات ہے۔ اس لیے اب یہ جو جتنی وہاں پہ انہوں نے جن کو پناہ دی ہوئی ہے ان کو چن چن کے مارا جائے گا۔ اور اگلی بات، اور اس میں جو ہمارے دوست ملک ہیں ان کا بھرپور تعاون حاصل ہے، اس میں روس بھی شامل ہے، اس میں چائنا ہے، وہ تو بالکل ہے، اور اس میں ایران بھی شامل ہے۔ یہ جو ابھی وہ چابہار کی باتیں کر رہے ہیں نا ادھر بیٹھ کے کہ ہم چابہار کا روٹ استعمال کریں گے، یعنی کہ ہر وہ بات کرنی ہے جو پاکستان کو تکلیف دے، صرف بھیک مانگنے کے لیے، پاکستان کے دشمنوں سے ڈالر وصول کرنے کے لیے، یہی اوقات ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ پتہ ہے ان کو کہ پاکستان کے بغیر وہ چل نہیں سکتے، صرف بھیک مانگ رہے ہیں۔ بھیک مانگنے کے لیے ہماری مخالفت، ہمیں گالی دے کے، ہماری مخالفت کر کے، ہمیں تکلیف پہنچا کے ان سے بھیک لینے گیا ہے۔ کیا دے دے گا انڈیا؟ یہ تو آج کی بات تھوڑی ہے۔ اندرا گاندھی نے بھی تو وہاں جا کے معاہدے کیے تھے۔ افغانستان کی تاریخ گواہ ہے کہ وہ داؤد ہو، جو ان کا شاہ داؤد تھا 1973 میں، اس نے بھی ہماری بارڈر پہ لا کے سوویت یونین کے ساتھ مل کے تو فوجیں لگا دی تھی، اور کیا کیا اس میں طیارے اور گنے اور میزائل لا کے لگا دیے تھے۔ اور 1976 میں اندرا گاندھی نے وہاں پہ جا کے تو وزٹ کیا تھا، تو پھر اس کے بعد جو پھر پاکستان نے پھر جو چال چلی تھی اس کے نتیجے میں پھر خود ہی ہاتھ جوڑ کے آگے معافی مانگی تھی، اور پھر جنرل ضیاء نے پھر ان کو پھر گھٹنوں پہ لایا تھا۔ تو یہ افغان، یہ تاریخ گواہ ہے، میں کوئی افغانوں کے خلاف نہیں ہوں، لیکن یہ پاکستان کے خلاف ہے۔ یہ ہمیشہ طاقت کی زبان سمجھتے ہیں، یہ ڈنڈے کی زبان سمجھتے ہیں۔ اس بار بھی ان کو ڈنڈے کی زبان سے سمجھانا پڑے گا۔ ماضی میں بھی ہم نے اسی طرح ان کو سمجھایا، اسی طرح انہیں سمجھ آئی ہے۔ اس بار بھی یہ ہوگا۔ اب یہ جتنے یہ ٹی ٹی پی کے یہ شتونگڑے ہیں جو پوری دنیا کے لیپالک دہشت گرد ہیں،
جو پیسے کی خاطر جو ہے وہ بے گناہ اور معصوم مسلمان پاکستانیوں کا خون کرتے ہیں، مساجد میں دھماکے کرتے ہیں، ان لوگوں کو نہیں چھوڑا جائے گا، ایک ایک کو چن چن کے مارا جائے گا۔ اور اگلی بات، یہ افغان طالبان جو ہیں یہ اسی طرح رہے اور جو کہ رہنا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ میری انڈرسٹینڈنگ، تو پھر یہ افغان طالبان کی قیادت بھی اسی طرح اگلے جہان، جی پھر ان کا بھی خاتمہ اور ان کا بھی انجام یہی ہوگا۔ اور اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے جو بھی آئے، وہ آپشن آلریڈی موجود ہے اور پاکستان اس پہ بہت پہلے کہہ چکا ہے کہ افغانستان میں، دیکھیں افغانستان، میں نے بہت پہلے آپ کو تاریخ بتائی ہے کہ افغانستان پشتونوں کا نام نہیں ہے، خدا کا واسطہ ہے، یہ سمجھیں۔ افغانستان میں پشتو اقلیتی زبان ہے، وہاں کو درجنوں زبانیں بولی جاتی ہیں، وہاں فارسی وانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، تاجک بولنے والوں کی تعداد ہے، وہاں ہندکو کے 3 صوبے ہیں جو ہندکو بولتے ہیں، دری بولتے ہیں، بلوچی بولتے ہیں، کون سی اس خطے کی زبان ہے جو وہاں نہیں بولی جاتی؟ تو بولنے والے ہیں، وہ موجود ہیں، ایک قبائلی علاقہ ہے، کوئی ملک نہیں ہے۔ وہاں پہ اگر حکومت کرنی ہے تو پھر وہاں وسیع البنیاد حکومت بنانی پڑے گی، یعنی کہ تمام لوگوں کو اس حکومت میں شامل کیا جائے، وہ والی حکومت بنائی جائے۔ طالبان کا بھی کوئی بندہ آ جائے، کوئی سین ایلیمنٹ، کوئی اچھا، کوئی بہتر جو بندہ ہے وہ آ جائے اس میں، وہ بھی ان کے گروپس کا بھی ایک آ جائے، لیکن باقی لوگوں کو لا کے وہاں پہ حکومت، یہ نہ صرف پاکستان بلکہ پورے خطے اور دنیا کے لیے ضروری ہے، کیونکہ وہاں پہ دہشت گردی جو ہے وہ نرچر ہو رہی ہے، وہاں اس کی افزائش ہو رہی ہے، وہاں اس کو پالا جا رہا ہے، پوسا جا رہا ہے، اور وہ صرف پاکستان تک نہیں ہے۔ دہشت گرد ہے، اس کو کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے، آپ نے پیسہ لگانا ہے، اس کو کہیں بھی لے جائیں، وہ جا کے بم پھوڑ دے گا، وہ جا کے بم لگا کے پھٹ جائے گا، پیسہ لگانا ہے بس آپ نے۔ تو وہ جو پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں ان کے، جو ان کو تیار کر کے بھیجتے ہیں، ان کو پیسے لگائیں، وہ آگے پیسے تھوڑے سے دیتے ہیں اور اس کے بعد اگلا جا کے پھٹ جاتا ہے۔ تو وہ پاکستانی ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف پاکستان میں پھٹے گا، وہ تو ہندوستان میں بھی جا کے پھٹ سکتا ہے، اور وہ تو کہیں اور بھی جا کے پھٹ سکتا ہے، کسی یورپ میں اور کہیں اور بھی۔ تو اس لیے پوری دنیا کو ایک ہونا پڑے گا، اور پاکستان نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، اب یہی ہے، اور یہ اسی کورس پہ چلا جائے گا۔ اور پھر یہ کہ خیبر پختونخوا میں اب جس نے بھی حکومت بنانی ہے اس کو ہوش کے ناخن لینے ہوں گے، ورنہ وہ حکومت نہیں چل سکے گی۔ اجازت دیجیے۔